हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, जो रोज़ाना लाइव 10 बजे पाकिस्तान के 10 बजे टाइम पर मेरे साथ बैठते हैं रात 1 बजे तक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू सो मच कि आप मुझे इतना सारा प्यार देते हो, मेरी दुआ मांगने के तरीक़ों को पसंद करते हो और मुझसे अपनी प्रेडिक्शन करवाने के लिए इतनी तवज्जो करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जनाब, यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको चंद इन्फॉर्मेशंस देनी बहुत ज़रूरी है, जिसका आपके जहन नशीन होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मेरी तमाम रीडिंग टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं और जर्नल होती हैं और सभी किस्म के पर्सन के लिए होती हैं। सास के लिए, नंद के लिए, बहू के लिए, भाभी के लिए, चाचू के लिए, मामा, ताया, ताई, ताया, क्रश, लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल लोगों के लिए सिंगल लोगों के लिए और क्या नाम नहीं आता, एनिमीज़ के लिए, जिसके लिए भी, जिसके साथ भी अपने जो भी पर्सन आपके माइंड में होगा उस पर्सन के लिए होगा। यहाँ पर अगर मेरी रीडिंग किसी के लिए नहीं है तो अंडर 18 के लिए मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए रेजोनेट नहीं करेगी और ख़ास करके मेरी एनर्जीज इसमें आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होंगी। आपने मेरी एनर्जीज़ को अपनी किसी भी थॉट के साथ रेजोनेट करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके, मेरी एनर्जीज़ किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं होंगी। और दूसरी बात यह कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पे की जाती है। करने वाली ज़ात कुन फयाकुन की अल्लाह की है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई अपनी लाइफ का अहम डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी। ये जर्नल है, यहाँ जाने किस किस की एनर्जीज आती हैं, तो कोई भी फैसला अपनी लाइफ का आपने यूं ही नहीं ले लेना। बाकी रही बात, आपको ये एक आपके लिए छोटी सी खुशखबरी ये भी है कि आपको बताती चलूँ कि 16 सितंबर को इस्लामिक महीने के 12 रबीउल अव्वल और सितंबर की 16 या 17 को मैं कुरान अंदाज़ी करूँगी लाइव पे। मेरे बैठने वालों में से जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया होगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो अक्सर यहाँ पे वीडियो के नीचे चली तो उसको फॉलो कर लो। मैं कुरान अंदाज़ी करूँगी, जिन 2 पर्सन के नाम निकल आएंगे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग होगी, उनसे किसी किस्म के चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए थी खुशखबरी। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि मैं मांगने जा रही दुआ, अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको बताती चलूं कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। अपने प्यारे से थम्स अप से, यहीं पे कहीं पे थम्स अप का बटन होगा, थम्स अप ज़रूर करके जाइए। अपने न्यू आइडियाज़ मुझे बताइए, अपने टॉपिक मुझे बताइए, किस टॉपिक पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर रीडिंग लेकर आऊँगी। दूसरी बात, मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने रिलीजन के मुताबिक अपना कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करते हुए अपनी परेशानी को, अपनी टेंशन को अपने जहन में रख के हाथ बुलंद कर लेने हैं और आपने यहाँ पर एंजल नंबर 222 लाजमी आज की रीडिंग के लिए लिखना है। जो यहाँ पे आज रीडिंग पे आ गया नीचे एंजल्स नंबर 222 लिखिएगा। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिख कर फिर रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो और आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो यहाँ से ठीक 10 मिनट या 11 मिनट स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। और टॉपिक तो आज का मैं आपको बता चुकी कि टॉपिक आज का है कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जो जहन में पर्सन चल रहे हैं उनकी आज की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट। मांगते हैं दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शी वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन। तुझे वास्ता देती तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने
नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद में इस तरह गैबी वसीलों से हम सबकी मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे खालिक हमें इसी तरह कामयाबी कामरानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक हमारी इसी तरह मेरे खालिक वाली हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई। हमें सफ़ीना हुसैनी और फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बतूल सुगरा की मदद फरमाई इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत मनो सलवा उतारा मौला इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपने जन्नत के ख़जाने में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिए। मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू यारुमुर राहिमीन मौला। जब कोई यारुमुर राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मौकल जाकर आके पूछते हैं कि ऐ मैं बंदा खुदा तुझे हमसे क्या चाहिए, उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। मौला इस यारुमुर राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बे औलाद है बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रखे और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखे। मेरे खालिक मालिक जो लोग परदेश में उन्हें खैर वफियत से अपने घर वालों से बीवी बच्चों से माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मातफत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे मौला। रूहानी मातफत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर चाहे मर्द है चाहे औरत है चाहे बच्चा है या हैवान है कोई भी है मौला 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाए या जिसको किसी ने दुआ के लिए कहा मौला उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत में खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तग़यीर बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी भी वजह से परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। है मेरे खालिक मालिक मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी। मेरे खालिक मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए
میں نے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف فرمایا، ہر اس دشمن کو معاف فرمایا جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جس نے میرے سامنے یا جس نے میرے چھپ کر مجھ پہ وار کیا مولا، میں نے سچے دل سے اسے معاف کیا، اس لیے کہ جب قیامت کے روز میں نے صرف تیری رضا پانے کے لیے اسے معاف کیا کہ جب قیامت کے روز میں تجھ سے تیری بخشش طلب کروں تو اگر تو نے مجھ سے یہ سوال کر دی کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا تو مولا یہ رکھنا میں کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے 12 امام 14 معصومین جنت میں بیٹھی حور و ملائکہ و فرشتوں کو گواہ کر کے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے سوتی ہیں میرے خالق میں تہجد کی نماز میں بھی میں سب کو معاف کرتے جس نے میرے ذمہ عریضے لگائے میں ان سب کی کو بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے اس میں مولا سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے میرے خالق مالک مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے موت سے مجھے قبر سے ڈر نہیں ہے، میرے خالق مالک مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ میں ملنے والی سختیوں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے روز روشن قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، مجھے روز روشن میں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے، خاص کر کہ مجھے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک جس طرح تو نے دنیا میں میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے مجھے عزت شان و شوکت عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، قیامت کے روز تجھے تیری رحمت کا واسطہ دی محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار پہلی مسکراہٹ پہلے آنسو کا واسطہ دے کے صدقہ مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا ہے۔ میرے خالق و مالک مجھے پورے صراط سے ڈر نہیں لگتا، مجھے پورے صراط میں گرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے روز روشن قیامت کے دن مولا مجھے فاطمہ الزہرا کی کنیزی عطا فرمانا ہے۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ایمان کو اپنے 12 امام 14 معصومین کو گواہ کر کے گواہی دیتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا سچی ہیں اور قیامت تک سچی رہیں گی۔ میں اپنی اس شہادت کو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسید رسول اللہ وخلیفۃ بالخلافہ اشہد ان فاطمہ الزہرا صدیقۃ کبریٰ تھی، صدیقۃ کبریٰ ہیں، صدیقۃ کبریٰ رہیں گی۔ اس شہادت پہ میں ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت پہ مروں گی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سب سے سچی خاتون تھی، سب سے سچی خاتون ہے اور سب سے سچی خاتون رہیں گی اور جنت کی عورتوں کے ساتھ مجھے فاطمہ الزہرا کی کنیزیت میں اپنی شہادت کو وقت کے امام صاحب رسول زمان کی بارگاہ میں امانتاً رکھواتی ہوں۔ جب میں مروں تو میرے منہ پہ یہ شہادت جاری ہو جائے، مجھے زیارت شورا، زیارت یاسین، دعائے نہیہ، دعائے نتبہ، دعائے توسل میرے منہ پہ جاری ہو، یہ دعائے عاشورہ سن کر اس دنیا سے میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جب میں مروں تو مجھے میرے 12 امام 14 معصومین کی زیارت نصیب ہو، دیدار نصیب ہو، مجھے میری فاطمہ الزہرا بی بی زینب کبریٰ بالی سکینہ کا دیدار نصیب ہو، میری قبر میں ملنے آ جانا ہے۔ میرے مولا میں نے جو مانگا وہ بھی مجھے عطا کر، جو میں نے نہیں مانگا وہ بھی عطا کر۔ جس کسی نے مجھے عریضے دیے مولا میں وہ سارے کے سارے عریضے آپ کی بارگاہ میں رکھتی ہوں، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ ہم سب کو عطا کر، جو ہم سب کے لیے بہتر نہیں مولا تو کن فیکون کا مالک ان سب کو ہمارے لیے بہترین تر کر کے ہمیں عطا کر دے، ہمارے وقت کے امام صاحب رسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر 1616۔ تو لیٹ سٹارٹ، چلتے ہیں اب ریڈنگ کے ٹاپک کی جانب۔ زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن کی اس وقت جو بھی پرسن آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے پھوپھی پھوپھا تائی چاچی مامی کاکا بابا لور ہسبینڈ وائف جو کوئی بھی اینیمی، کوئی ساس درانی جٹھانی سنگل پیرنٹس کرش جو کوئی بھی ہے، ہم ان کی اس وقت دیکھیں گے کہ کرنٹ انرجیز میں کیا سنیریو نکل کے آتا ہے۔ پلیز جو ہے پازیٹیو ہو جائے، آمین دعا میں شامل ہو تو آمین لکھ چکے ہوں گے، اور جو بھی سنیریو ہے آپ نے 222 لکھنے کے بعد صرف کارڈ پہ فوکس کرنا ہے، اپنی پوری انرجیز کارڈ میں دیں تاکہ میں اینجلز جو بھی ہیں جو اینجلز آپ تک یہ ریڈنگ پہنچائیں گے وہ آپ کی انرجیز کو کیری کر کے کارڈ کو ری اوپن کر سکیں کہ آپ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کے پرسن کی انرجیز میں اس وقت کیا نکل کے آ رہا ہے، وہ کیا چھپا رہے ہیں جو میرے دیکھنے والے ویوز کو پتہ نہیں چل رہا اور ہم اسے جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہی کارڈ دیجیے گا، انہی کی انرجیز دیجیے گا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے دیکھنے والے ویوز کو اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے اس وقت وہی میسیج چاہیے جو میرے دیکھنے والے ویوز کے پرسن کی دل و دماغ میں چل رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر کلیریفائی کر دوں کہ ریڈنگ پاسبلٹیز کی بیس پہ ہوتی ہے، جو کچھ بھی نکل کے آئے گا اوور آل یہ کلیکٹیو ریڈنگ ہے۔ آپ کو اپنی لائف کا کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو اپنی پرسنل ریڈنگ لے کر ہی آپ اپنا کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجل باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں ابھی کے ابھی جو میرے دیکھنے والے ویوز ہیں کے پرسن کی کیا انرجیز ہے، کیا کوئی ایکشن لیں گے۔ یہاں پر آ گیا جناب مورالٹی، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو اچھا خاصا سبق مل رہا ہے، اس کے نیچے آ گیا ٹرسٹ۔ اب کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو
یا تو ڈیوائن پہ ٹرسٹ ہونے لگا ہے یا آپ پہ ٹرسٹ ہونے لگا ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیرو سے اور اینجل کارڈ سے نیکسٹ کیا نکل کے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائیڈنس اوکے, شیئرنگ اوکے, لیزینس اور پانچواں ہے نیو ویژن اوکے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے جو پرسن ہیں ان کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس دی جا رہی ہے یا انہیں اینجلس کی طرف سے گائیڈنس دی جا رہی ہے, یا پھر ان کی لائف میں کوئی ایسا پرسن ضرور آ گیا ہے جو تھرڈ پارٹی سچویشن ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسا پرسن ضرور آ گیا جنہوں نے انہیں بتایا کہ تم لوگوں کا رشتہ غلط نہیں تھا, یہ تمہارا پرسن نہیں تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو گو وتھ فلو کی انرجی میں کر دی, ریلیکس ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پرسن کی لائف میں تھرڈ پارٹی سچویشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کے بیوی آپ کے جو لو پارٹنر ہیں وہ آلریڈی میرڈ ہیں یا ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں, یا پھر آپ لیڈی دیکھ رہی ہیں اور آپ جس پرسن کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ میرڈ ان کے بچے ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا, آپ کو آپ کے پرسن کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو اس چیز کی آفر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ میں سے 50% لوگ اس چیز کو مانو گے اور 50% لوگ نہیں مانو گے. اس لیے ان کے پاس دو اپرچونٹی یہاں پہ نکل کے آ رہی ہیں. یا تو وہ آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی نیا ویژن ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی نیا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی نئی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کا معجزہ ہو جائے کہ جہاں پر آپ اور آپ کے گھر والے بھی مان جائیں اور اس کے پرسن کے گھر والے بھی مان جائیں. یہاں پر شیئرنگ کی آپشن کہیں نہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر وہ آپ شیئر کرنے کے موڈ میں نہیں تھے نا, تو اب کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کے لیے کچھ نیا ویژن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میچورٹی کے ساتھ, مورالٹی کے ساتھ جب وہ آپ سے دور ہوئے ہیں, آپ سے الگ ہوئے ہیں, تو انہیں یہ چیز ریلائز ہوئی ہے کہ یار واحد ایک آپ ہی پرسن تھے جنہوں نے ان کو اتنے سکون سے زندگی دی ہوئی تھی. اگر آپ ان کی لائف میں نہیں ہو تو ایسے سینیریو میں انہیں کیا کرنا چاہیے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی لیڈی انرجی ضرور ہے جو آپ کے پرسن کے دماغ کو ہولڈ آن کیے ہوئے تھی. انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ ضرور ان کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تیری پرسنی ایسی, تیری پرسنی کی وجہ سے تیری زندگی برباد ہو رہی ہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. تو آپ کے پرسن آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف, فیملی والوں کی طرف, یا آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر ریلیکس ہو گئے, کیونکہ ان کے بس میں کوئی بات رہی نہیں. جب ان کے بس میں بات ہو تو وہ کسی چیز کا ایکشن بھی لینا, اس لیے انہوں نے گو وتھ فلو والی انرجی کر دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو یونیورس چاہے گی ہوتا رہے گا. تو پلیز ڈیوائن پلیز ایسے سینیریو میں اگر اس طرح کی انرجی نکل کے آ رہی ہے کہ پرسن کو مورالٹی ہو رہی ہے, سبق مل رہا ہے, انہیں سبق آ گیا, انہیں نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, انہوں نے جو سا نیا قدم اٹھایا تھا اس میں انہیں سبق ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ابنڈنس پیسوں کی طرف سے آتی ہوئی نظر آئی, کیونکہ ایزینس بندہ تبھی ہوتا ہے جب وہ ذہنی طور پر ریلیکس ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو چھوڑنے کے بعد ریلیکس ہو گیا ہوں, شکر ہے میری جان چھوٹی, کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ ایسے پوزیشن میں, ایسے پوائنٹ پر میرے دیکھنے والے ویورز کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے پرسن کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہاں پہ آ گیا ہے ریجوائس اور سیلیبریشن. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو تھرڈ پارٹی سچویشن میں سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ جو بندی سے گائیڈنس کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ سیلیبریشن بھی کر رہی ہے, اس کو کہہ رہی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پرسن, یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سینیریو یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ آپ کے پرسن ہو سکتا ہے آپ کو یہ دکھا رہے ہوں کہ وہ آپ کے بنا بہت خوش ہیں, وہ آپ کے ساتھ اتنے خوش نہیں تھے. اگر آپ اس کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تو وہ تھرڈ پارٹی میں بہت خوش ہیں. یہ بھی یہاں پہ سینیریو نکل کے آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پرسن صرف آپ کے ساتھ آپ کو مس کر رہے ہیں, نہیں جناب. یہاں پہ ایک سینیریو یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے پرسن نے شاید آپ کے جانے پر شکر ادا کیا کہ چلیں گے. ابھی تھرڈ پارٹی کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں. انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں نہ رہو تو ان کی لائف میں یہ خوشیاں آئیں گی. آپ کے بارے میں تھوڑا بہت سوچتے ضرور ہیں, لیکن فی الحال آپ کو مجھے بہت شدت سے اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تھرڈ پارٹی میں موج مستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو ان کا مطلب ہے, ان کے سوچنے کا مطلب یہ ہے, اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ ان کو اپنی تھرڈ پارٹی کے ساتھ یا فرسٹ پارٹی کے ساتھ جوائن کر لیتے ہو, شیئر کر لیتے ہو, تو دیٹس گڈ. آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی تین بندے ہیں, وہاں پر بھی 3 لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی تھرڈ پارٹی سچویشن ہے, یہاں پہ بھی شیئرنگ کی انرجی ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کی لائف میں کوئی آپ ایکسٹرا میٹل افیئر والے ہو, یا فرسٹ پرسن ہو یا تھرڈ پرسن ہو, فرسٹ پرسن ہو یا تھرڈ پرسن ہو, جو بھی ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں شیئرنگ کرنی پڑے گی, ورنہ آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں مجھے بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں. کہیں پلیز ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آتا ہے. نیکسٹ آ گیا ہے جناب لائٹ, روشنی. کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن کو کسی گائیڈنس کی تو سخت ضرورت جس کی تھی, اس گائیڈنس نے آپ کے پرسن کو ایک لائٹ دی ہے, ایک روشنی دی ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی لائف میں نہیں ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں, شاید وہ آزاد ہو گیا, لیکن یہ آزادی نیو ویژن میں یا تو آپ سے چھوڑ جانے کے بعد ان کو کوئی
ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے، یا تھرڈ پارٹی وقتی طور پر ان کو کسی نئی جگہ پر اپروچ کرنے کے لیے، انہیں یوز کرنے کے لیے شاید ایسا یوز کر رہے ہیں کہ ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ان کے لیے لائٹ ہے، یا پھر آپ ان کے لیے لائٹ ہو. کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہاں پر دیکھو شیئرنگ میں بھی یہاں پہ لائٹ کی آپشن آ رہی ہے، کینڈل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ تھرڈ پارٹی آپ دونوں کے لیے بیٹر ہو، تو آپ کے پرسن ادھر گئے، اس لیے آپ کے پرسن ریلیکس ہو گئے کہ آج نہیں تو کل آپ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آپ کے پرسن کی انرجیز یا آپ کے پرسن کی سلیکشن غلط نہیں تھی. انہوں نے یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد یہ فیصلہ لیا. یہاں پر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن کے آ رہا ہے، آپ کے پرسن یا تو آپ کو بتا کے تھرڈ پارٹی سچویشن میں گئے ہیں، یا اگر آپ سے چھپا کر بھی گئے ہیں، تو آپ یہاں پہ انہیں فرینڈلی طور پر ہو کے پوچھو کہ آپ کے پرسن آخر آپ کو یہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں کیوں گئے اور وہاں پہ اتنے خوش کیوں ہیں. یا ہو سکتا ہے یہ کوئی بزنس پوائنٹ کے ٹور پر گئے ہوں، یا بزنس پوائنٹ پہ ورکر کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر رہے ہوں کہ چل جتنی دیر میرا اس کے ساتھ کام نہیں نکلتا تب تک میں اس کے ساتھ سیٹنگ میں رہتا ہوں، جب کام نکلے گا واپس اپنی لوٹ کے اپنی بیوی کے پاس یا اپنی لور کے پاس آ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا آپ کا سینیریو کیا چاہ رہا ہے، مجھے یہاں پہ وہ چیز نظر آ رہی، میں وہی بتا رہی جو چیز مجھے یہاں پہ نظر آ رہی. انہیں کسی نے اس چیز کے لیے گائیڈ کیا کہ یار اگر کوئی پرسن یا کوئی پرسن ان کی لائف میں، تمہاری لائف میں اجالا لا رہے ہیں، خوشیاں لا رہے ہیں، ابنڈنس لا رہے ہیں، تو بے فکر ہو کے چل جائے، تیرا لو پارٹنر تیرے ساتھ شیئرنگ کر ہی لے گا. کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پرسن سے آپ کو کوئی خطرہ یا نقصان نہیں ہے، تو اپنی پرسنل ریڈنگ کروا کے دیکھو. پرسنل ریڈنگ کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوگا، وہاں پر آپ پیڈ ریڈنگ کروا کے فیس چارج کر کے پیڈ ریڈنگ لے سکتے ہو. تو سینیریو کھل کے سامنے آئے گا. آخر بیچ میں اندر کی گیم کیا ہے، پلیز جوائن پلیز انجوائے. میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں لو لائف میں کیا آ رہا ہے، یہ جو پرسن دیکھ رہے ہیں، یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن آ رہی ہے، یہ جو لائٹ آ رہی ہے، یہ جو لیزینس اور شیئرنگ آ رہی ہے، یہ کس حوالے سے آ رہی ہے. پلیز جوائن. میں یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سیٹلمنٹ یا یہ لائٹ کس حوالے سے آ رہی ہے، میرے ویوز کے لیے آ رہی ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کے لیے آ رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان سے موو آن ہو کر تھرڈ پارٹی میں چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لائف پرپس کے لیے گیا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہیں نہ کہیں ان کا ہارٹ چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر ہے، کرون چکرا اوپن ہوتا ہے، نیو ویژن آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی میں گئے ہیں، اور یہ چیز آپ کو پتہ ہے. آپ اس چیز کو مانو یا نہ مانو، آپ کو اس تھرڈ پارٹی کو اپنی لائف میں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف میں ابنڈنس آئے، آپ کے پرسن کا پیار لوٹ کر، کسی نہ کسی نے گائیڈ ضرور کیا ہے کہ بیٹا جی اگر کسی ایک بندے کے ناراض ہونے سے اور کسی ایک بندے کے تمہاری لائف میں شیئر کرنے سے لائف سیٹل ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، تمہارا لو پرسن یا لو پارٹی بھی تمہارے ساتھ سیٹ ہو جائے گی. اس لیے وہ بہت ایزی ہو کر گو وتھ فلو کی انرجی میں چلے گی کہ وقت اور سینیریو خود ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا. جب انہیں ترقی ملے گی تو آپ کو یہ چیز خود بخود سمجھ آ جائے گی، یا ان کے گھر والے خود بخود سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پرسن آپ کے بنا جی نہیں سکتے. اب کچھ تو سینیریو اس نے گیم چلایا ہے جس کا نتیجہ سمجھنے کے بعد، رزلٹ سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ گیم چلائی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ لو لائف میں آپ لوگوں میں کیا آ رہا ہے، آپ کے پرسن کی لو لائف میں نیکسٹ کیا آ رہا ہے. اسپریچول جرنی ہے، وہاں پہ لائف پرپز آ گیا، یہاں پہ اسپریچول جرنی آ گئی. اسپریچول جرنی تو ان کی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ تھرڈ پارٹی سچویشن، یہ تینوں آپ دونوں پاسٹ کنیکشن سے اور پاسٹ لائف کنیکشن سے آپ کا قیامت تک کا ساتھ رہے گا. آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں کرتے تو پھر اگر انہیں آپ کو چھوڑ کے جانا پڑا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایک تو لائف پرپز جڑا ہوا ہے، دوسرا ان کی اسپریچول جرنی بھی ان کے ساتھ شروع ہوئی ہوئی ہے. تو ایسے سینیریو میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا. غصے میں آ کے بریک اپ نہ کر لینا، موو آن نہ ہو جانا، ورنہ اس دفعہ کے پرسن گئے مجھے لوٹ کر آتے ہوئے نظر نہیں آتے. سیکچولیٹی کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیوائن فیمینن، کہیں نہ کہیں وہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن ہے وہ دیکھنے میں لک وائز بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی پرسن کی لک لائک اسے ڈیٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے، ڈیٹ مار رہے ہیں اس کے ساتھ، اپنے پرسن کو اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو میری زندگی میں نہیں تو کچھ بھی تیرے بنا تو میں جی نہیں سکتا، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں یہ لیڈی یا یہ پرسن آپ کے پرسن کی لائف میں ایک وہ لک لے کر آتے ہیں، وہ ابنڈنس لے کے آتے ہیں، وہ پیس لے کر آتے ہیں، جو شاید کہیں نہ کہیں گھر کے لڑائی جھگڑوں میں انہیں آپ سے نہیں مل رہا. لیکن یہاں پر وقتی طور پر آج کی انرجی میں یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن ہے، آپ کے پرسن کے دل کا سکون، نہ صرف دل کا سکون بنے جا رہی ہے، ان کی راحت بھی بنے جا رہی ہے. میں یہاں پہ ٹیروٹ سے دیکھنا چاہوں گی.
پلیز جوائن پلیز ان سے مجھے یہ بتائیں اگر میرے دیکھنے والے ویوز کے پرسن میں یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن نکل کے آ رہی ہے جو کہ ان کی ترقی کا راز ہے، جن کا ان کے ساتھ اسپریچول جرنی چل رہی ہے، جو کہ ان کی لائف میں کامیابی لاتی ہوئی نظر ہے، تو کیا سچ میں ایسے میں میرے دیکھنے والے پرسن یا میرے دیکھنے والے ویوز کو اپنے پرسن کے ساتھ شیئرنگ کر لینی چاہیے، تھرڈ پارٹی سچویشن کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ اور کیا تھرڈ پارٹی سچویشن کے ساتھ اگر انہیں ایکسیپٹ کر لیا جائے تو کیا ان کا لائف سینیریو کیسا رہنے والا ہے؟ مجھے یہ سب چیزیں پوچھنی ہے، مجھے بتائیں کہ کیا سینیریو رہنے والا ہے۔ چیریٹ ڈیفینیٹلی یہ تھرڈ پارٹی سچویشن یہ ڈیوائن کا طے شدہ رشتہ ہے، یہ اگر آپ نہ بھی مانو تو بھیا یہاں پہ ڈیوائن نے آپ کے اس تھرڈ پارٹی سچویشن کو اس کی لائف میں لے آیا، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن اس تھرڈ پارٹی سچویشن سے شادی کرنے کے ارادے میں ہے۔ اینڈ ینگ کی انرجی ہوتی ہے جو کہ ینگ اینڈ ینگ کی انرجی سول میٹ کنیکشن ہوتا ہے آپ کا، سمجھ لو کہ ٹرائی اینگل لو ہے، یہاں پہ نیو ویژن میں بھی دیکھو تو ٹرائی اینگل بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر ٹرائی اینگل ہے اور یہ پرسن یہ تھرڈ پارٹی سچویشن آپ کی لائف میں اگر ابنڈنس لا رہی ہے، لائف لا رہی ہے، پیسہ لا رہی ہے، خوشی لا رہی ہے، تو پھر آپ کو شیئرنگ کرنے میں کیا ہی پرابلم ہے، زندگی آپ کی بھی ایزی ہو جائے گی، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ نداپی ہم شیئر نہیں کر سکتے، میں تو اپنے شوہر کا یہ بال توڑ کے نہ دوں، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، تو بھی آپ لوگوں کی مرضی جیسے مرضی کرو، لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے میں نے یہاں پہ آپ کو کلیئر طور پہ بتایا کہ یہ ڈیوائن کا طے شدہ رشتہ ہے، یہاں پہ یہ شادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن کو لاس ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیڈی لک جو ان کی ڈیوائن فیمینن بن رہی ہے، جو اسپریچول جرنی میں جا رہی ہیں، آپ کی یہ انرجی یہاں پہ نکل کے 5 آف کوائن، آپ کے پرسن کو اگر آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو آپ کے پرسن کو آپ کے جانے کا دکھ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ آپ کے چکر میں وہ اس انرجی کو چھوڑ دیں گے، اس تھرڈ پارٹی کو چھوڑ دیں گے، تو مجھے یہاں پہ آج کی انرجی میں ہرگز ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے پرسن آپ تھرڈ پارٹی سچویشن کو چھوڑیں گے، کہیں نہ کہیں وہ تھرڈ پارٹی ان کی گڈ لک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لو ابنڈنس، پیسہ، دولت آ رہی ہے اور آپ کے پرسن کی پوری نگاہ ہے تھرڈ پارٹی پہ، اگر آپ ان کے ساتھ چل دیے تو ٹھیک، نہ چل دیے تو آپ کو چھوڑ کر بھی وہ چلے جائیں گے، اس میں ان کو کوئی بھی آر یا کوئی بھی دقت نہیں ہوگی کہ ان کے آپ نے اپنے پرسن کا کوئی پرواہ نہیں کی، یا ان کا کوئی آپ نے غصے میں اپنے پرسن سے کہا جو میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، یہ ہے وہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو منانے کے لیے آئیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ نے اپنی ضد اور انا کو نہ چھوڑا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پرسن آپ کو منانے کے لیے آئیں گے، وہ کہیں گے جاتی ہے تو جا، میں فی الحال اس پرسن کو نہیں چھوڑ سکتا جس کی وجہ سے میری لائف میں ابنڈنس آ رہی ہے، خوشی آ رہی ہے، پیس آ رہے، چاہے پھر وہ پیس، وہ سکون ان کو روحانی مل رہا ہے، جسمانی مل رہا ہے، ذہنی مل رہا ہے، فائنینشلی مل رہا ہے، ہر لحاظ سے مجھے تھرڈ پارٹی سچویشن ابنڈنس لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا کہ بھیا اگر اس طرح کا کوئی سینیریو نکل کے آ رہا ہے تو آپ کو اپنے قدم بہت سوچ سمجھ کے رکھنے ہوں گے۔ وہاں پر شادی کی انرجی، ہیروپین، 4 آف بینک انرجی، 11 یونین کا کارڈ ہے، آپ کے پرسن یہاں پر دونوں کو ہی نہیں چھوڑنا چاہتے، سیدھی سی بات بتاؤں تو آپ کے پرسن دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہاں پر مسٹیک ہو جائے گی آپ سے، آپ کو اس چیز کو شیئر کرنا پڑے گا اپنے شوہر کو، یا بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے چھوڑنے کا آپ کا دل نہیں کرے گا، یا تو اس کو ڈیورس دینی پڑے گی تو آپ دوسری تھرڈ پارٹی میں جاؤ گے، اور اگر آلریڈی آپ کی بیوی کسی تھرڈ پارٹی میں چلی گئی تو پھر تو وہ آپ کی رہی نہیں نا، کیونکہ عورت ایک دفعہ جس کی طرف چلی جائے دوبارہ پلٹ کے دوسرے بندے کو نہیں، تو پھر بیٹا اس کو چھوڑ دو، اس کو جاؤ فرینڈ کو یا تیرے ایکس نیکسٹ لور کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں اگر یہ آلریڈی میرڈ ہے، سنگل پیرنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں تو پھر آپ کو ان کے بچوں کو، ان کی فیملی والوں کو ساتھ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے یہ بیوہ ہو سکتا ہے یہ ڈیورسی ہو سکتا ہے سنگل پیرنٹ ہو، کوئی بھی ریزن نکل کے آ سکتی ہے، تو یہ سینیریو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ کو یہ شیئرنگ کس معاملے میں کہاں حد تک کرنی ہے، لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے تو پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا تھا، وہاں پہ آپ جا کر پرسنل ریڈنگ لے کے ڈیسیجن لے تسلیم کریں، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن رکے ضرور ہوئے ہیں، آپ کے فیصلے کا انتظار ضرور کریں، اگر آپ فیصلہ لے لیتے ہو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر آپ فیصلہ لینے میں چوک جاتے ہو تو پھر تو آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سینیریو میں جاتے ہوئے ڈیفینیٹلی نظر آتے، چاہے یہ آپ کے کرش ہیں، چاہے آپ لور ہو، ایکسٹرا میٹل افیئر میں ہو، مینٹور میں ہو، جو بھی ہو، لیکن فی الحال آپ کے پرسن مجھے اس وقت تھرڈ پارٹی کے اوپر پوری طرح سے لٹو ہوتے ہوئے نہ صرف نظر آتے ہیں، یہ خود لٹو نہیں ہوئے، یہاں پہ یہ بتا دوں اسپریچول جرنی جہاں پہ آئی تھی وہاں پہ ڈیوائن کا دیا ہوا فیصلہ آ جاتا ہے، ڈیوائن ہی ان کو ان کے ساتھ ملوا رہا ہے، ڈیوائن ہی فیمینن لک، ان کی لک لائن جسے کہتے ہیں، لک لیڈی لک جو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے تھرڈ پارٹی ہیں۔ والی کے کارڈ کے ساتھ آپ لوگوں میں سے کچھ کے پرسن شاید آپ کی طرف لوٹ کے آ جائے، لیکن زیادہ تر میچورٹی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ سے موو آن کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ آناکانی کی، ایکویریس کا کارڈ ریورس میں آپ کی
آپ کی مجھے وش فلفل ہوتی ہوئی تو نظر نہیں تھی، کیونکہ ریورس میں کارڈ ہے. کچھ لوگوں کی وش جو ہے کہ میں اپنے پرسن سے، اور میرے پرسن ایک دفعہ ہی مجھے لینے آ جائے، میں شیئرنگ کر لوں گی. مجھے اس کی دوسری بیوی بھی بننا منظور ہے، تیسری بیوی بننا منظور ہے، یا مجھے اس کے بچے بھی منظور ہیں، وہ اپنے میاں سے ڈیورس لے اور میری لائف میں آ جائے. تو یس، آپ کی یہ وش فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پلیز ڈیوائن باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے مجھے بتائیں. میرے دیکھنے والے ویوز کی باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے. یہاں پہ آ گیا ہے درویش شیروپینٹ کی انرجی، اور اس کے نیچے عدل. اب یہ عدل دیکھو، چھپی ہوئی انرجی میں عدل ہے. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو بیٹا جی یہاں پر آپ کے پرسن آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، کہیں نہ کہیں یہ ڈیوائن کا چنا ہوا رشتہ ہے. اور اگر آپ نے آنا کہانی کی تو پھر عدل کا پلڑا، تو پھر آپ کو پتا ہے جب عدل اللہ کی طرف سے آئے تو پھر وہ سینیریو تو چلتا ہی ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے سوچ رکھی ہے وہ آپ کے لیے آنی ہی آنی. یہاں پر اگر آپ کے میں نمبرز بتاؤں تو مجھے یہاں پہ 3 کی انرجی، 2 کی انرجی، 11 کی انرجی، 4 کی انرجی، 9 کی انرجی، 7 کی انرجی، 16 کی انرجی، 19 کی انرجی، 18 کی انرجی، 21، 27، 25، 23، 29، 31، 32، 34، 37، 38 کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہاں پہ ایج اگر بتاؤں تو مجھے 18 سال، 22 سال، 25 سال، 27 سال، 29 سال، 33 سال، 33، 44، 45، 59 کی انرجی تک کے ایج کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں. یہاں پہ 47 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہاں پہ 27 کی انرجی، 29 کی انرجی بہت زیادہ مجھے اسٹرانگ نظر آتی ہے. پلیز ڈیوائن اسٹار سے مجھے یہاں پہ ایکویریس کی انرجی، کینسر کی انرجی، ورگو کی انرجی، لیبرا، جیمینائی کی انرجی، سیجیٹیریس کی انرجی اور ایریس کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں بتائیں ایسے سینیریو میں آپ میرے دیکھنے والے ویوز کی کو کیا مشورہ دیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر تھرڈ پارٹی سچویشن میں ان کے پرسن چلے گئے ہیں اور ان کے لیے گڈ لک ہے وہ تھرڈ پارٹی سچویشن، تو میرے دیکھنے والے ویوز کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا انہیں اس تھرڈ پارٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ پرفیکٹ ٹائمنگ کا آنے کا انتظار کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ انرجی آپ کی نہیں ہے، پرفیکٹ ٹائمنگ یہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کر لو، نہیں تو پرسنل ریڈنگ لے کے دیکھ لو کہ کیا نکل کے آتا ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس، اگر پرفیکٹ ٹائمنگ یہی ہے کہ ان کو ان کی تھرڈ پارٹی سچویشن میں جان لینا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر اب آپ چوکے تو آپ کے پرسن ہمیشہ کے لیے چلیں گے. یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے. اگر آپ کے پرسن آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، والی کی صورت میں کال ٹیکسٹ میسج آتا ہے، تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ ان چکروں میں اپنے پرسن کو ہمیشہ کے لیے کھو دو. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل مجھے یہ بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں اور کیا کرنا چاہیے. گیٹ مور انفارمیشن. وہی بات آ گئی کہ آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن بائی نیچر مجھے غلط نہیں لگتی. بائی نیچر وہ بہت زیادہ اسپریچول ہو سکتی ہے، روحانی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ سکتی ہے، اچھی دعائیں کر سکتی ہے. تھوڑی سی انفارمیشن کلیکٹ کر لو اپنے پرسن کی تھرڈ پارٹی سچویشن کی، دین آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ریڈنگ میں کتنی سے چاہیے. لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ بتائیں ڈیوائن اینجلس اس کے میرے دیکھنے والے ویوز کو اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے. ہیلپ فل پیپل، ہیلپ فل پیپل یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. تو جب آپ یہ چیز آپ انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہو گے یا پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے جاؤ گے، تو آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ہیلپ لینے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں پر آ گیا باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں یس. بالکل آئیے یہ ریڈنگ مکمل طور پر یس فورگیونیس کر دو اپنے پرسن کو. چھپی ہوئی انرجیز میں اگر آپ اپنے پرسن کو فورگیو نہیں کرتے تو یہ آپ کی اپنا مسئلہ. دیکھ لو کہ اب آپ اس ریڈنگ کو کیسے ریزونیٹ کرتے ہو. اگر آپ اپنے پرسن کی واپسی کو ایکسیپٹ کرتے ہو، لیکن یہ شیئرنگ آپ کو کرنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو یہ پرسن لوٹ کے آپ کی لائف میں آئیں گے. اگر آپ کو کہ مجھے شیئرنگ نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا پرسن چاہیے، تو بھئی اپنے پرسن کو بھول جاؤ. باقی ساری ریڈنگ جو بھی میں نے آپ کو بتائی، جتنی بتائی آپ کے ساتھ جتنی ریزونیٹ ہوئی اسے رکھو، ورنہ پھر آپ بھی اپنے پرسن کو ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے نظر آتے ہو. یہ تھی آج کی ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں آپ کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور پیارے پیارے کمنٹ کرنے ہیں. تھینک یو اللہ، تھینک یو اینجل، تھینک یو یونیورس ضرور لکھنا ہے. خود کو آئی لو یو ون کہنا ہرگز 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 مت بھولنا. یس انرجی کو کلیم کرنا. اور میں چلتی ہوں، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے.